बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़िश्ता 3-4 महीनों के दौरान पाकिस्तान में तो धरनों का गलगला रहा, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया ने भी धरने दिए हुए थे। दुनिया में डेवलपमेंट होती रही और रीजन में भी बहुत सारी तब्दीलियाँ आईं। अफ़गानिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई। चीन में एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस जो इस्तांबुल प्रोसेस के तहत हुआ, बीजिंग कॉन्फ्रेंस के नाम से, जिसमें अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से पाकिस्तान, ख़ित्ते और दुनिया के अहम ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। इसी तरह अब हिंदुस्तान में नई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई और आते ही उसने पाकिस्तान के साथ पंगेबाजी शुरू कर दी। मिडल ईस्ट के फ्रंट पे भी गैर मामूली तब्दीलियाँ आई हैं और पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुक़ात में भी इस दौरान कई सारी तब्दीलियाँ सामने आई हैं। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि इस हवाले से जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से डील करने वाली शख्सियत है, यानी ख़ारजा उमूर और कौमी सलामती के लिए वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर जनाब सरताज अज़ीज़ साहब, उनका बराह रास्त मौक़िफ़ हम आपके सामने नहीं ला सके। एक तो वो मुसलसल दौरों पे रहते हैं, उनके पास वक्त भी कम होता है, और दूसरा हमारे मीडिया पे भी धरनों का गलगला रहा। आज के जरगे में हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी किस सिमत में जा रही हैं, ये जो तब्दीलियाँ आई हैं वो किस नौइयत की हैं, और उस हवाले से पाकिस्तान ने क्या मौक़िफ़ अपनाया हुआ है, और मुस्तक़बिल करीब में अफ़गानिस्तान, हिंदुस्तान, पाक अमरीका ताल्लुक़ात, पाक चीन ताल्लुक़ात और मशरिक़ वस्ता से मुतालिक पाकिस्तान की पॉलिसी किन खतूत पे उस्तवार की जा रही है। बहुत शुक्रिया सरताज जी साहब, एक बार फिर हमें वक्त देने का। अफ़गानिस्तान से ही शुरू करते हैं। आपकी मुलाकातें भी हुई, तबादला ख्याल भी हुआ। क्या फ़र्क महसूस किया आपने हामिद करज़ई साहब में और अशरफ गनी साहब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये जो वहाँ पे इंतखाबात हुए और एक पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ, ये बहुत अहम मरहला है अफ़गानिस्तान के लिए। मुश्किलात के बावजूद एक मुंतखब हुकूमत हुई कोलिशन के तौर पर, और उसमें जो अशरफ गनी साहब की जो इब्तदाई कलमात हैं और जो उनके अभी तक बातें सामने आई हैं, वो बहुत हौसला अफजा है। मैं 19 अक्टूबर को वहाँ एक दिन के लिए गया था वज़ीर-ए-आज़म साहब का इन्विटेशन लेकर, जो उन्होंने कबूल किया, और बहुत जल्द वो आने वाले हैं। तो उसमें उन्होंने खुल के ये बात कही कि ये दिस इज़ ए न्यू बिगिनिंग, और ये जो नई शुरुआत हैं, इसका बुनियादी मकसद है कि जो हमारे ताल्लुकात में ब्लेम गेम को गलबा था कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, जो लैक ऑफ ट्रस्ट था, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, ताकि हम एक मुस्बत समत में चल कर के इन ताल्लुकात को उस्तवार करें। तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलने आपके, तो मैं एक 5 साला विजन लेके आ रहा हूँ कि इन 5 साल में हम पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात तो कहाँ देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका टेन्योर 5 साल का है। तो उस सिलसिले में जो उन्होंने पहली कंक्रीट बात मैं कही कि लैक ऑफ ट्रस्ट, मिसट्रस्ट को दूर करने के लिए और एतमाद को बहाल करने के लिए सबसे पहला जो मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ वो ये है कि हम अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और पाकिस्तान पहले ही ऐलान कर चुका है। तो उसका दूसरा जो नतीजा था वो ये था कि बगैर बॉर्डर को मैंने ऐलान तो पहले भी होता रहा, अमल भी होगा आपकी तरफ से भी और उनकी तरफ से भी। उसमें यही बात है कि जब तक बॉर्डर को मैनेज नहीं करेंगे बेहतर, मौजूदा जिस तरह बॉर्डर की सिचुएशन है उसमें इस पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि आना जाना खुला है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बॉर्डर मैनेजमेंट पे भी चेकर में करज़ई साहब के साथ इत्तेफाक हुआ था, लेकिन उसके लिए फिर अमली इक़दामात नहीं हो सके। तो अभी कुछ अमली तौर पर होगा। वो हमारे जो स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, पहले 6 मुल्क की थे, उसमें अमेरिका शामिल था, वो हमने 1.25 साल हुआ उसका ड्राफ्ट दिया हुआ और उसके जवाब नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा, अशरफ गनी साहब ने वादा किया कि मेरे विजिट से पहले हम उसको अपना वर्शन जो है ड्राफ्ट को आपको दे देंगे, हो सके तो उसमें। तो अब वो जो बॉर्डर के मैकेनिज्म हैं उसमें मुख्तलिफ लेवल पे इंटरेक्शन होगा, एक मुकामी कमांडर के, फिर ऊपर के कमांडर के, फिर इंटेलिजेंस लेवल पे, फिर सिक्योरिटी लेवल पे, फिर पॉलिटिकल लेवल पे। तो ये जो मैकेनिज्म्स हैं इंटरेक्शन के, ये मेरा ख्याल है उसकी बुनियादी वो है। दूसरी जो इसमें बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जो हमारी इंटरेक्शन है हमारी डिफेंस फोर्सेस और उनकी डिफेंस फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनके दरमियान तावन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का दौरा हुआ 6 तारीख को, और वो प्लान यही था कि उनके आने से पहले वो दौरा हो, ताकि जो मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्टेक्ट्स हैं
ان میں بھی اسٹیبلٹی اور یہ کرزئی صاحب کے دور میں سردار عزیز صاحب ایک پاکستان کو زیادہ شکایت یہ رہی ہے کہ انڈین آرمی افغان آرمی کو ٹریننگ دے رہی ہے، اور افغانستان کی حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ ٹریننگ کے لیے اپنی آرمی کو پاکستان بھیجے۔ اشرف غنی صاحب اس حوالے سے بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں؟ بالکل، مجھے بھی انہوں نے کہا اور آرمی چیف سے بھی کہا کہ ہم اپنے آرمی آفیسرز کیڈٹ سے لے کے اوپر تک پاکستان بھیجیں گے۔ ہم نے اس کے لیے پہلے ہی آفر بھیجی ہوئی ہے اور آرمی چیف وہاں آفر دے کے آیا کہ یہ ہماری ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کتنی فیسلٹیز کب کب چاہیے۔ تو یہ میرا خیال ہے بہت جلدی عمل شروع ہو جائے گا۔ یعنی اب افغانستان اپنی فوج کو تربیت کے لیے پاکستان بھیجے گا، اپنے افسران کو یہاں بھیجے گا کہ یہاں پر مختلف ہمارے اداروں میں ٹریننگ ہو۔ اس سے یہ ہوتا ہے، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے کرزئی صاحب کو شکایت ہوتی تھی یا خدشہ ہوتا تھا کہ کہیں ادھر آ کے ماشاء اللہ کی ٹریننگ نہ لے لیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، امید تو نہیں، ہمارے یہاں بھی اب کم ہو گئی۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ سردار عزیز صاحب ایک بڑا مسئلہ افغانستان کے مسئلے کا یا بحران کا یہی ہے کہ افغانستان کے فیصلے کبھی افغانستان میں نہیں ہوئے، عموماً افغانستان سے باہر ہوتے رہے۔ ابھی بھی یہ جو بیجنگ میں جو کچھ ہوا، مسئلہ افغانستان کا ہے اور اس کے مستقبل کے فیصلے یا واشنگٹن میں ہوتے ہیں یا بیجنگ میں، تو بیجنگ کانفرنس کیا تھی اور اس میں کیا طے پایا؟ ہاں جی، یہ کانفرنس جو ہے یہ بہت اہم تھی کیونکہ اس کا نام ہے ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس، اور یہ ترکی نے آج سے کوئی 3 سال پہلے یہ شروع کیا تھا۔ یہ اس کی 4تھی میٹنگ تھی اور اس میں کوئی 14 ممالک ہیں ممبر اور 16 سپورٹنگ کنٹریز ہیں، اور تمام اہم ممالک اس میں شامل ہیں۔ تو یہ کانفرنس 2 وجہ سے اہم تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ چائنا میں ہوئی اور جن کو بہت دلچسپی ہے اس خطے میں، اور دوسری یہ کہ یہ نئی حکومت کے آنے کے بعد پہلی تھی۔ تو اشرف غنی صاحب بھی وہاں تشریف لے گئے تھے، حالانکہ منسٹریل کانفرنس تھی۔ تو اناگوریشن میں چائنا کے پرائم منسٹر لی اور اشرف غنی صاحب نے اس کو ایڈریس کیا۔ تو اشرف غنی صاحب کا جو بنیادی جو اسٹیٹمنٹ تھا بہت پازیٹیو، اس کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک پبلک اپیل کی طالبان کو، جس کو انہوں نے پولیٹیکل اپوزیشن کہا، کہ ایک وہ نیشنل پیس ڈائلاگ میں شمولیت اختیار کریں، اور اس مقصد کے لیے اپیل کی تمام ممالک سے کہ آپ اس پروسیس کو، افغان لیڈ پروسیس کو سپورٹ کریں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی اب نہیں چاہتا کہ افغانستان سے کہے کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں، سب کہہ رہے ہیں کہ آپ شروع کریں اور ہمیں بتایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو وہاں بھی یہی بات ہوئی۔ اب اس میں جو اس کانفرنس کی اہمیت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ مکمل اتفاق رائے تھا کہ افغانستان میں امن بحال ہونا چاہیے اور اسٹیبلٹی اور پراسپیرٹی آنی چاہیے۔ اور یہ اتفاق رائے اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اس وقت دنیا کے جتنے مسائل ہیں، چاہے یوکرین کا مسئلہ ہے یا سیریا کا مسئلہ ہے، عراق کا مسئلہ ہے، کسی اور کا، اس میں اختلاف رائے، کوئی ملک ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ یہ افغانستان کے امن لانے کا جو مقصد ہے، اس پہ اتنا اتفاق ہے کہ ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی نہ حمایت نہ کرتا ہو اور اس کی شدید خواہش نہ ہو۔ تو انہوں نے اپنی ڈکلیریشن میں جو 9-10 پیراگراف تھے، اس میں بڑی کھل کے اس چیز کی حمایت کی کہ ہم اس ڈائلاگ پروسیس کو ویلکم کرتے ہیں، جو افغان لیڈ اور افغان ہو، تمام ممالک اس کی سپورٹ کریں، اور ہم تمام مل کے خواہش کرتے ہیں کہ یہ جو رستہ ہے یہ آگے بڑھے۔ اب یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک واجبی بیان نہیں ہے جس طرح ڈکلیریشن میں ہوتا ہے کہ ایک ڈکلیریشن آگے سب آپ نے امن کی خواہش ظاہر کی۔ اس کے اپنے تقاریر میں لوگوں نے بڑے سالڈ اور بڑے، میں سمجھتا ہوں، ٹھوس اور مثبت وجوہات بیان کی۔ نہیں سردار صاحب، جب پہلی استنبول کانفرنس ہو رہی تھی استنبول میں خود بھی اس کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ موجود تھا، اچھی باتیں تو ادھر بھی ہوئی تھی، لیکن اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس سے آپ پر امید ہے کہ نہیں یہ ماضی کی کانفرنس سے مختلف ثابت ہوگا یا افغانستان میں امن کا ضامن بن سکے گا؟ ایک تو یہ ہے جی کہ جو نئی حکومت آئی ہے اس میں قریباً 80 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں اس کو، تو یہ ایک سگنل ہے کہ وہ لوگ امن چاہتے ہیں اور یہ حکومت ان کی نمائندہ حکومت ہے۔ اور اس حکومت میں پہلی دفعہ تمام ایتھنک گروپ شامل ہیں، تاجک بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، اور تمام قومیتیں جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو ان کی جو مینڈیٹ ہے ڈائلاگ کرنے کا یا امن کو آگے بڑھانے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کافی مضبوط ہے۔ دوسرا میرا خیال ہے افغان کے عوام جو ہیں وہ 35 سال سے خانہ جنگی میں
ملوث ہیں اور ان یہ آفت آئی ہے ان پر، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جانے کو بیٹھے ہیں، ملین جو ہیں وہ ریفیوجی بنے ہوئے ہیں. تو امن کی خواہش جو ہے افغانستان میں اب بہت شدید اور بہت وائڈ اسپریڈ ہے. میرا خیال ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ وہاں پہ خانہ جنگی برقرار ہے، افغانستان کی اکثریت بھی نہیں چاہتی. تیسرا یہ ہے کہ افغانستان نے الٹیمیٹلی دنیا کی امداد پہ انحصار کم کرنا ہے. وہاں پہ ان کی 80-90% بجٹ باہر سے ہو رہا ہے، اور وہاں ترقی کے بہت مواقع ہیں. وہاں منرل ریسورسز ہیں، وہاں پہ انرجی کے ریسورسز ہیں، زرعی شعبے میں بہت انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن امن نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت تمام ممالک نے اس میٹنگ میں اعلان کیا کہ ہم یہ مدد کرنے کو تیار ہیں، وہ مدد لیکن امن نہیں آئے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن سرداری صاحب، امن اس لیے نہیں آتا کہ امریکہ ایک طرف کھینچتا ہے افغانستان کو، چین دوسری طرف کھینچتا ہے، روس تیسری طرف کھینچتا ہے، ایران اور سعودی عرب کی جنگ ادھر جاری ہے، پاکستان اور انڈیا کا پراکسی جنگ ادھر جاری ہے. تو کیا یہ قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ جو کھیل رہی تھی افغانستان میں، اس میں وہ کسی ایک متفقہ لائحہ عمل پہ متفق ہو گئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا کلیئر تھا اس میٹنگ میں کہ نان انٹرفیئرنس کی جو پالیسی ہے افغانستان کی، ڈکلیریشن میں ذکر ہے اس کا کہ کوئی ملک افغانستان کے انٹرنل معاملات میں نہ دخل دے نہ پراکسی وار کرے. پاکستان نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ اب ریجنل نان انٹرفیئرنس پہ اب ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. یعنی یہ نہیں کہ پاکستان نے اعلان کیا اور باقی ملک کرتے رہیں گے. تمام ممالک کو یہ سگنل ہے کہ کوئی بھی افغانستان خود آگے بڑھے گا، اپنا پالیسی خود بنائے گا، ہم جو مدد کر سکتے ہیں پھر کریں گے. تو البتہ ایک دفعہ جب امن آ گیا تو ہم جو ریکنسٹرکشن ہے، ڈیولپمنٹ ہے، ٹریڈ ہے، اس میں خوب کمپیٹ کریں گے. وہ سب کو تو طالبان تو کہتے ہیں کہ اس حکومت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس کو امریکی دباؤ پہ بنا دیا گیا ہے، یہ کٹ پتلی ہے، ہم اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، ہم عیسائیین کو نہیں مانتے. تو یہ جو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان یہ جو گیپ ہے، یہ کس طرح فل ہوگا؟ میرا خیال ہے اگر یہ جو استنبول پروسیس کی میٹنگ کا میسج ہے نا، یہ وہاں تک پوری طرح پہنچے تو وہ خود اس موقف کو یا اس سوچ کو تبدیل کرنے پر میرا خیال ہے آمادہ ہو سکتے ہیں. کیا میسج ہے؟ میسج یہ ہے کہ اس وقت نہ افغانستان کے بیشتر عوام خانہ جنگی کو، نہ دنیا کا کوئی واحد ملک ایسا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک نہ ہو اور وہاں پہ ریکنسیلیشن نہ ہو. اور اس میں جو افغانستان کے مفادات ہیں، کوئی اس پہ آرگیو کر دے کہ وہاں جب خانہ جنگی جاری ہے ترقی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک امن نہیں آئے گا اور افغانستان کے عوام کو جتنے بھی پچھلے 35 سال میں خانہ جنگی کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ترقی کا عمل تھا، اسکول کھلے ہیں، صحت بہتر ہوئی ہے، چند ایک چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو ترقی کے بڑے بڑے مواقع ہیں وہ تو ابھی رہتے ہیں. اور اس کے لیے اس وقت پوری دنیا چاہتی ہے کہ اس کی مدد کرے، اور اس طرح مدد نہ کرے کہ ان کو انحصار زیادہ کرے، سیلف ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی. تو یہ دعوتیں تو اب طالبان کو کرزئی صاحب کی طرف سے بھی ملتی رہی. انہوں نے بھی ایک پیس کمیشن بنایا ہوا تھا. اس دوران قطر میں بھی مذاکرات ہوئے، امریکہ کے ساتھ براہ راست بھی ہوئے. لیکن کرزئی صاحب نے جاتے ہوئے یہ بھی اعلان کیا یا یہ الزام لگایا کہ وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان میں سینکچوریز ہے طالبان کے، اور پاکستان ان کو سپورٹ کر رہے اور جنگ کے لیے افغانستان میں بیٹھے. وہ اب ختم ہو گئی ہے. افغانستان میں سینکچوریز ختم ہو گئی ہیں، اور ہمارا کھلا کھلا اعلان ہے کہ ہم نہ صرف کسی کو سپورٹ کرتے ہیں وہاں، جو ہماری نو فیورٹس اور نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے. تو یہ ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ کارزائی صاحب کو بھی اس پہ یقین ہو گیا تھا، اور اب اشرف غنی صاحب کو تو پورا یقین ہے کہ ہم نہیں انٹرفیئر کریں گے. اور اسی لیے افغانستان کو اگر آپ اپنے پہ چھوڑ دیں کہ آپس میں وہ لوگ کچھ تو کوئی راستہ نکال لیں تو گے. پاکستان اب افغان طالبان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا؟ نہیں، یہاں تک رکھتے ہیں کہ وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں. اگر بات چیت کر کے ان کو جو سیٹلمنٹ مل سکتی ہے وہ ضرور کریں، لیکن خانہ جنگی کے فیور میں ہم نہیں ہیں. تو اگر اس آخری وقت پہ آپ لوگ افغان طالبان کو بھی ناراض کریں گے اور ان کو بھی پریشرائز کریں گے؟ ناراض کیوں؟ اگر ہم امن چاہتے ہیں تو ناراضگی کیوں ہوگی؟ وہ دنیا میں کون نہیں چاہتا کہ امن ہو؟ کب تک افغان جو ہے وہ یہ سہتے رہیں گے خانہ جنگی کے اثرات؟ نہیں تو افغان حکومت سے یا امریکہ سے آپ ان کے کسی مطالبے کو منوا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھئی غیر ملکی افواج نکلیں. اب کتنی 1,40,000 سے 10,000 رہ گئی ہیں تو یہ بھی چلی جائیں گی، اور خانہ جنگی ختم ہوگی تو جلدی جائیں گی. خانہ جنگی جاری رہے تو رہیں گی. مطلب یہ ہے کہ ان باقی فوجوں کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہ خانہ جنگی ختم ہو. یعنی پاکستان ہول ہارٹیڈلی اس کے لیے تیار ہے کہ افغان طالبان کو انفلوئنس کرے کہ وہ اپنی حکومت کے ساتھ ریکنسیلیشن کرے؟ انفلوئنس تو میں نہیں کہوں گا،
صرف یہ ہے کہ ہم مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ کے انٹرسٹ میں اور افغان کے عوام کے انٹرسٹ میں اور آپ کے ملک کے انٹرسٹ میں کہ آپ بات چیت کریں، بس اس کے بعد کس طرح بات چیت ہوتی ہے، کیا فیصلے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا کام ہے، ہم اس میں نہ انٹرفیئر کریں گے نہ کوئی مشورہ دیں گے۔ لیکن اس دوران پاکستان کو بھی یہ شکایت رہی کہ افغان سرزمین اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، الزام لگتا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پہ سینکچوریز ہیں، بلوچ سپریٹسٹ کے وہاں پہ سینکچوریز ہے، تو افغان حکومت کیا اس سلسلے میں ڈیلیور کرنے کو تیار ہے؟ میرے خیال ہے کہ جو پیچھے چند سالوں کی ہسٹری ہے نا، اس میں ان کو شکایت تھی کہ ہم یہاں پہ سینکچوریز دے رکھے ہیں بعض ان کے گروپس کو، تو اس کی ریٹیلیشن میں وہ یہ کام کر رہے تھے۔ اب وہ ہمارے یہاں سے جب سے نارتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا ہے وہ ساری سینکچوریز ختم ہو گئی، تو اس کی وجہ سے اب وہ گلا نہیں رہا، تو اب ریسیپروکل بیسس پر ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے، وہ اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے۔ تو گریجولی یہ جو مسئلہ ہے بارڈر مینجمنٹ اگر صحیح ہوگا تو یہ ایک بڑا بنیادی ایک میں سمجھتا ہوں تبدیلی آئے گی گراؤنڈ سچویشن میں، اور اس سے ہماری بد اعتمادی بھی کم ہوگی، کیونکہ یہ ایک اور چیز میں ذکر کروں اس میں کہ یہ صرف طالبان کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے ڈرگ اسمگلرز، کرمنل ایلیمنٹس اس بارڈر کو استعمال کرتے ہیں، کوئی ٹمبر اسمگل کرنے کے لیے، کوئی ڈرگ اسمگل کرنے کے لیے۔ یہ افغانستان کے یہاں جتنی ڈرگز آتی ہیں کوئی ایران کے سے جاتی ہیں، کوئی یہاں سے جاتی ہیں، کوئی سینٹرل ایشیا سے جاتی ہیں، تو ان کے لوگ وہ فائرنگ کرتے ہیں سیف پیسیج کے لیے، اور ہمیں بلیم ہوتا ہے جی کہ آپ فائرنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے یہ جو ہے نا، یہ بھی کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر جو اینٹی ڈرگ پالیسی ہے وہ بھی اس کا ایک۔ لیکن سرتاج صاحب، افغانستان سے شکایت صرف پاکستان کو ہے، لیکن پاکستان کی سے شکایت صرف افغانستان کو نہیں ہے، وہ امریکہ کو بھی ہے۔ ابھی جو پینٹاگان کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بھی پاکستان پہ سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ وہ انہوں نے اپنی ہماری جو انٹریکشن ان سے ہوا ہے، گلا تو ہم نے کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ رپورٹ نے جو حال ہی میں امپرومنٹ ہوئی ہے، کیونکہ یہ باتیں پہلی دفعہ نہیں کہ مستقل کرتے آئے ہیں، تو جو ہماری ضرب عضب کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ انہوں نے پوری طرح اس کو ریفلیکٹ نہیں کیا اس رپورٹ میں، تو اگلی دفعہ کریں گے۔ تو انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ رپورٹ تھوڑی سی آؤٹ آف ڈیٹ۔ ناظرین، سرتاج صاحب کے ساتھ ہندوستان کے معاملات پہ بھی بات ہوگی، پاک امریکہ تعلقات پہ بھی بات ہوگی، اور افغانستان سے متعلق بھی کچھ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔